प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आज रात को देर से हम रवाना हो रहे हैं। सफ़र थोड़ा दूर का है, इसलिए हम रात का सफ़र करने जा रहे हैं। ए मक़ामात इबरत, ये पूरा एक वाटर से, ये समझ लें कि पानी किस तरह यहाँ से निकलेगा, कितना इनका निज़ाम था कि अगर बारिशों का पानी आए तो नीचे रास्तों पे ना आए। कवर्ड बाकायदा आप देखें, इस तरफ भी देखें और इस तरफ भी देखें, नालियाँ बनी हुई हैं। ए मक़ामात इबरत, ए मक़ामात इबरत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला हमारा वैसे तो ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा चल रहा है, जिसमें उर्दन की ज़ियारतें हम कर रहे हैं। बड़ी ही ईमान अफरोज़ ज़ियारतें इस मुल्क में मौजूद हैं, मगर आज इस सिलसिले को हम ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कोई मुक़द्दस मकाम नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसे मकाम कुरान कहा जा सकता है। हमने पहले भी इस मौजू से एक सिलसिला किया था, जिसमें आपको मदाइन साले में हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के मकानात दिखाए थे। वो जगह बताई थी कि जहाँ वो कौम रहती थी, किस तरह पहाड़ों को इन्होंने तराशा था और फिर उस कौम पर अज़ाब आया तो क्यों आया। कुरान पाक की आयात और अहादीस के ज़रिए हमने वो समझा था और इबरत हासिल करने की कोशिश की थी। आज जिस जगह हम मौजूद हैं, ये कुदरत के अजीब नज़ारों में से एक नज़ारा है। इस इमारत या इस पूरे एरिया के बारे में हमारे बुज़ुर्गों की किताबों में ये बातें ज़्यादा इसलिए नहीं मिलती कि ये जगह दुनिया को ऐसा लगता है पहले पता ही नहीं थी। जो तारीख़ की किताबें वो बताती हैं कि तकरीबन 200 साल पहले ये जगह दरियाफ़्त हुई, यानी 200 ईयर्स बिफ़ोर लोगों को पता चला कि यहाँ कोई ऐसी जगह है, और फिर दुनिया ने इसका रुख किया और ऐसा रुख किया कि लाखों सियाह जो है वो इस जगह पर आते हैं और इसको देखकर हैरान रह जाते हैं कि आज से 2000 कुछ रिवायतों के मुताबिक यहाँ जो लोग बताते हैं 2200 साल पहले यहाँ की कौम ने ये सब कुछ किया। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी बड़ी इमारत, ये 43 मीटर्स लंबा गेट है और 30 मीटर वाइड यानी 30 मीटर चौड़ा ये दरवाज़ा है। और बताने वाले बताते हैं कि ये इस कौम की एक तरह से स्टेट बैंक थी, ट्रेजरी थी, ख़जाना रखने की जगह थी। ये बैंक जिसको आप कह लें ये बनाया था। और अकल हैरान है, 43 मीटर तकरीबन हम कह सकते हैं 130-135 फिट ये ऊंची जगह, ये कैसे बनाई गई, इस पर कैसे ये चढ़े, किस तरह ये तराशा गया। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, किसी इमारत को बनाना आसान है, मगर पहाड़ से तराश कर इस तरह के गोल पिलर खड़े कर देना, फिर नक्शो निगारी कर देना, अल्लाह ताला ने ना जाने इस कौम को कैसा इल्म, कैसी ताकत और कैसा फ़न अता किया था। ये इंजीनियरिंग का भी शाहकार है। और अब जिस तरह दुनिया में अजूबे डिक्लेयर किए जाते हैं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किए जाते हैं, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा शुमार किया जाता है। हमने बहुत कोशिश की कि कुरान और हदीस के ज़रिए समझने की कोशिश करें, तारीख़ की किताबें भी हमने पढ़ी और अजायबुल कुरान का भी मुताला किया। मैं यहाँ 2 बातें इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में पेश करूँगा जो तारीख़ दान बताते हैं, जो ज्योग्राफ़ी के लोग बताते हैं। यहाँ चूँकि ऊँट भी मौजूद हैं और ऊँट अपनी मखसूस आवाज़ में बोल रहा है, तो यहाँ ज्योग्राफ़ी के जो लोग हैं, तारीख़ लिखने वाले हैं, वो ये बताते हैं कि ये यहाँ जो कौम आबाद थी उसे नबती कहा जाता है, नबतियंस इंग्लिश में कहते हैं। और ये कौम तकरीबन 2200 साल पहले यहाँ आबाद थी। और इस कौम के अंदर जो सलाहियतें थी, पहले तो ये बताता चलूँ कि ये सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से थे। इस वक्त जो मैं बयान कर रहा हूँ ये तारीख़ की किताबों से, सफ़रनामों से, और यहाँ जो मौजूद लोग हैं, जो बुक्स यहाँ डिक्लेयर की गई हैं, जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने डिक्लेयर किया, उन लोगों की जो तारीख़ है उससे बयान कर रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह कुरान शरीफ से हमें क्या इस बारे में रेफरेंस मिलता है वो भी बताऊँगा। बहरहाल सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से थे और ये लोग
نے کیا کس طرح سلطنت قائم کی، یہ بھی بڑی امیزنگ بات ہے، بڑی حیرتناک بات ہے کہ کئی قومیں اپنی فوج کے بلبوتے پر سلطنتیں قائم کرتی ہیں، اس قوم نے تجارت کے بلبوتے پر، یعنی اتنا زبردست ٹریڈ تھا ان کا، ایسے عقل مند لوگ تھے کہ تجارت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی سلطنت کو قائم کیا، اور ان کی تجارت بڑھتے بڑھتے جو آج جس کو ہم عرب شریف کہتے ہیں، وہاں مشرق عراق کے جنوبی حصے سے ہوتے ہوئے حضرموت یعنی یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس قوم نے تجارت کا ایک ایسا جال بنایا کہ یہ حکومت کرتے چلے گئے۔ اچھا، پہلے کے دور میں ایک بڑی عجیب بات ہوتی تھی کہ تجارتی قافلے جاتے تو جہاں پانی ہوتا وہاں ضرور پڑاؤ ڈالا جاتا، اور جہاں پانی ہوتا وہاں ڈاکو بھی ہوتے، وہ تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے۔ معلوم تھا کہ یہاں پانی ہے تو یہ لوگ آئیں گے، تجارتی قافلے والے آئیں گے۔ تو اس قوم نے کیا پلان کیا کہ انہوں نے وہ ٹیکنیک دریافت کی کہ یہ اپنے اس قافلے میں اپنے ساتھ پانی لے کر چلے جاتے، اور اس کی وجہ سے یہ ان تمام چیزوں سے بچ گئے اور اپنی تجارت کو کامیاب کرنے میں قائم ہو گئے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس قوم کا زوال کیسے آیا؟ جو جیوگرافی اور تاریخ کے لوگ بتاتے ہیں کہ رومن لوگ جو تھے، عیسائی تھے، چونکہ یہ قوم آہستہ آہستہ بت پرست ہو گئی، بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ پھر جو رومنز تھے، عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد اس قوم نے یہاں پر حملہ کیا اور یہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آج بھی نبطی قوم عرب کے کچھ علاقوں میں پائی جاتی ہے، کچھ یہاں اس قوم کے افراد اپنے مخصوص لباس میں بھی موجود ہیں، ان کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور آج بھی عرب کے اندر نبطی قوم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعد میں یہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو وہ تاریخ ہے جو ہمیں جیوگرافی کی کتابوں میں ملتی ہے، مگر اب جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، علماء سے یہاں بات کی۔ پیارے اسلامی، اس وقت آپ کو ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ خیبر، اس کے بعد تبوک، اور تبوک کے بعد جو ہے عرب شریف اور جارڈن کا بارڈر ملتا ہے، اردن کا بارڈر ملتا ہے، اور یہ عرب شریف کے بارڈر کے قریب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مدائن صالح جو جگہ تھی، یہ اسی راستے پر یہ جگہ بھی موجود ہے، اور قوم ثمود اور قوم عاد کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، احادیث میں بھی ملتا ہے، اور بالکل وہی انداز ہے یہاں پر پہاڑوں کا، وہی انداز ہے یہاں گھر بنانے کا۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے، جو علماء یہاں بتاتے ہیں کہ یہ قوم عاد یہاں جو ہے وہ رہا کرتی تھی۔ اب آئیے میں انشاءاللہ عجائب القرآن کے ذریعے آپ کو کچھ مدنی پھول دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر یہاں قوم عاد رہتی تھی تو اس کے بارے میں ہمارا قرآن ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی پیاری کتاب ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، آپ اس کا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی کتاب لکھی ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، ضرور پڑھیے اس کتاب کو۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان اور حضرموت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ عمان اس وقت جارڈن کا دارالحکومت ہے جس سے ہم چلے ہیں، اور حضرموت یمن کی سرحد بھی قریب ہے، تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے۔ بہرحال اس کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ تھے، پہلے نوح علیہ السلام تھے اور بعد میں قوم عاد۔ تو بہرحال پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایتی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ نبی کی بات نہ مانی بلکہ چیلنج کیا کہ ہم اپنی عبادتیں تو نہ چھوڑیں گے، اپنے معبودلان باطلا کو نہ چھوڑیں گے، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ گویا چیلنج کیا، لے آؤ وہ جو جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ بہرحال اب عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہوئیں، 3 سال تک بارش نہ ہوئی، ہر طرف قحط سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔
اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ پہنچی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب اس قوم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مانی، کتنی عجیب بات ہے، اور مکہ معظمہ پہنچ کر دعا کرنے لگے تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے تو اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مارا، پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، نبی کی گستاخی کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی کی محبت اگر دل میں نہیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں، چاہے رب کا ذکر زبان پر ہے تو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ شاعر لکھتا ہے نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ بہرحال اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، یعنی 3 بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے آئے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اب آسمان سے ایک آواز آئی، اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا۔ یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب بارش دے گی، چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، انڈیکیٹ کیا۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا۔ ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، یعنی ایسی آندھی کہ اونٹ سمیت اڑ کر گر جاتے۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ آندھی 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور رہے عاد، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور آپ چند مومنین جو ایمان لائے تھے ان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ قوم عاد بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی۔ اب یہاں یہ بڑی بڑی تعمیرات بتاتی ہیں، دروازے کا آپ سائز دیکھیں، یہ بتا رہا ہے کہ یہ قوم بڑی قد آور قوم تھی اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی بڑی مستحکم تھی، بڑے پیسے والے تھے، کھیت لہلہاتے تھے، کھیتیاں تھیں ان کے پاس، باغات تھے،
پہاڑوں کو تراش تراش کر. اب یہاں مزید ہمارے اس خیال کو, اس تحقیق کو تقویت ملتی ہے کہ قوم عاد کی یہ خصوصیت تھی جو تفاسیر میں علماء نے لکھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش خراش کر سردیوں کے گھر الگ بنائے, انہوں نے گرمیوں کے گھر الگ بنائے. ان لوگوں کو اپنی طاقت, کثرت پر بڑا اعتماد, سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا, مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب سے اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا. اس پوری قوم کے وجود کو صفائے ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا کہیں نشان باقی نہ رہا. پھر ہم جیسی کمزور قوموں کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو بڑے ناتوان ہیں, یہ بڑے قداور, بڑے طاقتور, مگر جب رب کی پکڑ آئی تو تباہ و برباد ہو گئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا سوچیں آپ, اس کر و فر والے محل, شاید دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس ایسا محل تو نہیں ہوگا, 43 میٹرز لمبا, 30 میٹرز چوڑا, اور اس طرح کر و فر سے بنایا گیا جو 2200 سال گزرنے کے باوجود, اور اگر یہ قوم عاد کی نشانیاں ہیں تو یہ مزید پرانی بن جائیں گی, یعنی ہو سکتا ہے یہ 4-5 ہزار سال پرانی ہو, تو پھر بھی یہ محل ویسے کا ویسا موجود ہے. یہ کیسی عبرت ہے کہ محل تو ہے, مکان تو ہے, مکی کہاں ہیں؟ کر و فر تو نظر آ رہا ہے, مگر وہ کر و فر کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کی جناب جاہ و حشمت تو نظر آ رہی ہے, مگر وہ لوگ کہاں ہیں؟ بڑے قد والے, بڑے طاقتور, بڑا پراؤڈ, بڑا تکبر, مگر رب عز و جل نے عذاب کون سا بھیجا کہ کہتے ہیں نا کہ وہ تنکے کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے, یعنی بڑی ہلکی چیز کو ہوا نارملی ہم مثال دیتے ہیں کہ تنکا ہے, یہ ہوا سے اڑ جائے گا, مگر ایسی طاقتور قوم پہ ہوا کا ہی عذاب بھیجا, آندھی بھیجی, اور وہ قوم برباد ہو گئی, اور پھر ہلاک و برباد ہو گئی, دنیا میں باقی نہ بچی. آج یہاں دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں, انجوائے کرنے آتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے, یہ جگہ پیغام دیتی ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. خدارا اپنے محلات کو تعمیر کرنے, اپنے بیڈ روم کو سجانے, اپنے باتھ روم کو اچھا کرنے, اپنے گھر کو کشادہ کرنے کے لیے جتنی فکر ہم کرتے ہیں, کاش ہم اپنی قبر کو اچھا کرنے کی فکر کریں. یہ مقام ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو یہ مقام تو باقی رہا, مکان تو باقی رہا, مکین چلے گئے. آج میں اور آپ جس گھر میں رہتے ہیں سدا نہیں رہیں گے, مگر ایک گھر ایسا ہے جس پہ قیامت تک رہنا ہے. وہ کشادہ ہے کہ نہیں, وہ روشن ہے کہ نہیں, اس کی فکر کیجئے, اور اس کی فکر, اس کو روشن کرنے کے لیے آپ نمازوں کی پابندی کیجئے, گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریے, تکبر کو اپنے قریب نہ آنے دیجئے, اور اپنے نبی علیہ السلام کے احکام کو مانیے. آج اس قوم نے اپنے نبی کی حکم کو نہیں مانا, اس کا حال آپ کے سامنے ہے. آج ہم اپنے آقا علیہ السلام کے کتنے احکام ہیں جو نہیں مانتے, ہم بھلائے بیٹھے ہیں, ہم سنتوں سے دور زندگی گزار رہے ہیں. خدارا اس عبرت کے مقام سے یہ عبرت حاصل کیجئے اور نیت کیجئے کہ ہمیں جو جو ہمارے آقا نے فرمایا ہے, ہم لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کریں, نمازوں کی پابندی کریں, چہرہ پیارے آقا کی سنت کے مطابق سجائیں, لباس ہو تو نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو, میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, میری معاش, میرا کاروبار, میری فیملی, جو کچھ ہو سنتوں کے مطابق زندگی گزرے, تو پھر انشاءاللہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت میں جانا نصیب ہوگا. رب کریم ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں اور بھی بڑے عجائب اور غرائب اور عجیب و غریب نظارے ہیں, مکان ہیں, مکین نہیں ہے, پہاڑ تراش کر غار بنائے گئے ہیں, اور ان کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیے مگر عبرت کی نگاہ سے. توبوا الی اللہ, استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یار اسلام بھائیو, یہ جن نبطیز کا ذکر ہم نے کیا تھا, یہ ماڈل کے طور پر ان نبطیوں کا لباس پہن کے بھی یہاں کچھ لوگ کھڑے ہیں. انہوں نے بازار بھی ایک بنایا ہوا ہے, اونٹ اور گھوڑے بھی کھڑے ہیں, یعنی ایک منظر بنانے کی ایسا لگتا ہے کوشش کی ہے. تو پرانے جو نبطیز تھے ان کا لباس ایسا ہوا کرتا تھا. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اس کون سا جلال, ہاں, اے
جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا، مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا۔ اسلام بھائیو، ہم جب ان پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک تو یقیناً پتھر پر پانی کا اثر ہے کہ یہ پانی میں برسوں رہے ہیں اور یہ پہاڑ ایسے ہو گئے ہیں۔ دوسرا ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان پر کوئی آگ کی یا تیزاب کی یا اس طرح کی کسی چیز کی بارش ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ باقاعدہ لکیریں بنی ہوئی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، یقیناً کئی قوموں پر عذاب میں آگ کی بارش ہوئی ہے اور آسمان سے عذاب نازل ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں مقامات عبرت، ان لوگوں کا مکان ہے اور ہم اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو اندر کے بھی کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ ایک بڑا فرق جو محسوس ہوا ہے وہ مدائن صالح اور یہاں کے درمیان ہوا ہے کہ اس کا دروازہ کافی بڑا ہے، وہاں دروازے چھوٹے تھے، اور قوم عاد کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے قد بڑے لمبے ہوتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا، اتنی ساری محنت کر کے دروازہ بنایا گیا ہوگا، اور اندر جو بیڈ روم کہہ لیں یا مکان کہہ لیں، یہ تو بالکل غالباً یہ 4 ساڑھے 4 5 فٹ چوڑا ہوگا، لمبا تو ہے، اور کوئی ایک شخص ہی رہتا ہوگا جس کا قد اتنا لمبا ہوتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی قبر بھی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے یہاں کیا ہوتا تھا۔ بہرحال مکان ہے، مکی نہیں ہے۔ اے مقامات عبرت، اے مقامات عبرت، اے مقامات عبرت، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا۔ دراصل بھائی وادی موسیٰ میں موجود ہیں، پیٹرا جو دنیا کا ایک عجوبہ ہے، وہاں پر ہم نے اس کی ریکارڈنگ کر لی ہے، نماز ظہر ادا کی ہے بندی کا اسلام میں۔ اب ہم جا رہے ہیں عین موسیٰ، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ایک چشمہ مشہور ہے، وہاں جاتے ہیں اور اس کی ہم بھی زیارت کرتے ہیں، آپ کو بھی کراتے ہو۔ اس کے بعد ہم ایک اور قدرت کا ایسا عجوبہ ہے، شاہکار ہے قدرت کا، سمندر ہے، مگر اس میں حیات نہیں ہے، اس سمندر بھی کو بحر میت یعنی ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عبرت ناک جگہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ یہ عذاب کیسے آیا، واقعہ کیا تھا، اس سمندر کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، سائنٹیفکلی کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہاں کوئی جاندار چیز نہیں ہوتی، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلی اللہ بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار،
نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائی اور مسلمان کے ناظرین، اس وقت ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جسے عین موسیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب یہ چشمہ ہے۔ آپ کو یہ معجزہ حاصل تھا کہ آپ جب زمین پر پتھر پر عصا مارتے تو چشمہ جاری ہو جاتا۔ یہاں ایک پہاڑ بھی ہے، علامتی طور پر اس پہاڑ کو باقی رہنے دیا گیا ہے، اور ایک چشمہ جاری ہے۔ دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ فارنرز بھی ہیں جو اپنی پانی کی بوٹلز یہاں سے بھر کے جاتے ہیں، بلکہ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ پانی جو ہے یہ منرل واٹر سے زیادہ صاف ہے۔ تو ہم بھی اپنے لیے انشاءاللہ برکت کی نیت سے یہ پانی بھر کے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پانی کی برکت ہم حاصل کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ منرل واٹر سے بھی زیادہ صاف یہ پانی ہے، بہت ٹھنڈا بھی ہے ماشاءاللہ۔ یعنی اتنے 100 سال بلکہ کئی ہزار سال گزرنے کے باوجود یہ چشمہ جاری ہے، دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اس پانی کو لے کر جاتے ہیں۔ بالکل فریش واٹر ہے، ہم اسے خالی منرل واٹر کی بوتل میں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نسبت سے یہ پانی ہے، یقیناً اس میں برکت ہوگی۔ باقی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کنویں کی اس چشمے کی برکت سے ہمیں حوض کوثر پر پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمائے اور وہاں کی پیاس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مقام یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے قدموں کی برکت سے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی بہت ٹھنڈا میٹھا فریش پانی ہے، اور ہمارے سارے صاحب کے سلام یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قرآن پاک میں کئی بار تلاوت بھی کی، سنی بھی ہوگی سورہ 3۔ اللہ تعالیٰ 12:30 سورہ 3 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی سی حالت کی طرف پھیر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ اس صورت میں اور بہت سارے مدنی پھول دیے ہوئے ہیں، مگر یہاں ایک عجیب نظارہ ہم نے یہ وادی موسیٰ میں ہم نے دیکھا۔ والتین انجیر کو کہتے ہیں اور زیتون زیتون کو کہتے ہیں، مگر یہ دونوں درخت بالکل برابر میں لگے ہوئے ہیں۔ اٹس امیزنگ۔ آپ دیکھیں انجیر کا پھل ابھی کچا ہے اور یہ درخت انجیر کا ہے۔ میرے مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین نے شاید یہ درخت نہیں دیکھا ہوگا، یہ بڑا مبارک پھل اور جس کا ذکر قرآن میں ہے، انجیر ہے، ہرے رنگ کے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور بالکل برابر میں ہی
یہ زیتون کا درخت ہے اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کے کالے رنگ کے زیتون بھی ہیں. گویا یہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ بنا ہوا ہے. والتین والزیتون. اللہ تعالیٰ ان مبارک درختوں اور اس پھل کے صدقے ہمیں جنت کے پھل بھی نصیب فرمائے. آئیے ان کو گواہ کر لیتے ہیں اپنے ایمان کا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے درختوں تم گواہ ہو جاؤ. میں مسلمان ہوں. حنفی ہوں. قادری ہوں. عطاری ہوں. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے, زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے دنیا. دراصل بھائیوں یہ پورا صحرائی اور پہاڑی ایریا ہے. اب کبھی یہاں گرمیوں میں بڑی گرمی ہوتی ہے, تو اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو سردیوں میں آئیں یا کم از کم ایسے موسم میں آئیں جس میں گرمی اور سردی برابر ہو. اگست کا موسم ہو گیا, ستمبر ہو گیا, یا جنوری فروری مارچ ہو گیا, وہ آپ کے لیے آسان رہے گا. ورنہ گرمیوں میں یہاں ٹریول کرنا, موو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. یہاں بہت دور دور تک کوئی دکان نہیں ہے, کوئی شاپس نہیں ہیں, بہت سفر مشکل ہے. تو اپنے ساتھ پانی بھی رکھیں, کچھ ہلکا پھلکا کھانے پینے کا رکھیں, تاکہ یہ ٹریول جو ہے, یہ زیارات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اچھے انداز سے. یہ وہی علاقہ ہے جس کو شہر صدوم بھی کہا جاتا ہے. اور اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو جو یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں, یہ 2 ملکوں کو آپس میں ڈائیورٹ بھی کرتا ہے, تقسیم بھی کرتا ہے. کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہوا. یاد رہے دنیا میں سب سے پہلے بد فعلی شیطان نے کروائی. اے مقامات عبرت